मुझे बेकारियों से सख्त नफरत थी। मैं जब भी बाहर जाती तो उनको खुद से दूर भगाती। एक रोज़ मैं अपनी गाड़ी में बैठकर अपने ड्राइवर का इंतज़ार कर रही थी कि एक 6 साल का बच्चा रो रो कर मुझसे मदद मांगने लगा। मैं उसको झिड़क रही थी, तभी मेरी नज़र इसके हाथ के इशारे पर पड़ी। शायद वो इसकी माँ या बड़ी बहन थी जो इस वक्त शदीद तकलीफ़ में थी। मैं उसकी हालत देखकर शर्मिंदा हो गई, क्योंकि वो जहाँ बच्चे ने इशारा किया, मैंने वहाँ पर मुड़कर देखा तो वहाँ एक औरत दीवार के साथ लगी बुरी तरह से सिसक रही थी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने बच्चों को दोबारा देखा तो वो रोते हुए बोला कि मदद चाहिए। ये वो लम्हा था जब मुझे खुद पर अफसोस होने लगा। मुझे बेइंतहा शर्मिंदगी हुई कि मेरे सामने एक औरत मर रही है और मैं अपनी गाड़ी में एसी चलाकर शीशा ऊपर चढ़ाई बैठी हूँ। यहाँ तक कि मैंने बच्चे की बात सुनना भी गवारा नहीं की। मैं फ़ौरन से पहले गाड़ी बंद करके नीचे उतरी और जाकर इस औरत को देखा तो औरत की हालत वाकई में काफ़ी ख़राब थी। यूँ लग रहा था कि वो बेहोशी की हालत में है। इससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। मैंने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, मगर मारे गनूदगी के वो हाथ तक नहीं उठा रही थी। बाजी, क्या हुआ है आपको? कहाँ दर्द हो रही है? लेकिन इस औरत की जानिब से कोई जवाब न पाकर मैंने लड़के को दोबारा देखा तो वो रोते हुए बोला, बाजी, मेरी माँ को बचा लीजिए। मेरी माँ बड़ी बीमार है। मेरी माँ को बचा ले, मेरी बाहों को बचा ले। वो मुसलसल एक ही राग अलाप रहा था। मैं इस पर सख्ती नहीं करना चाहती थी। तभी मैंने खुद को समझाते हुए नरमी से पूछा, बेटा मुझे बताओ तुम्हारी माँ को हुआ क्या है? लेकिन बच्चा नफ़ी में सर हिलाकर बोला, मेरी माँ को बचा ले। वो मुझे ये नहीं बता रहा था कि इस औरत को हुआ क्या है। मैंने इर्द गिर्द लोगों पर निगाह डाली, लेकिन वहाँ इक्का दुक्का लोग थे जो अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। मैं करीबी दुकान वाले आदमी के पास चली गई और जाकर औरत की जानिब इशारा करके इसकी हालत बताई तो आदमी ने हाथ झटक कर मुझे वहाँ से जाने का बोला। मुझे बड़ी हैरत हुई और मैंने कहा, भाई अगर एक औरत तुम्हारे सामने मर रही है और तुम यहाँ पर हाथ झटक रहे हो, तो वो सख्ती से बोला, जा बीबी, यहाँ से इनका तो ड्रामा है। अम्मी ने अस्पताल लेके जाएंगे तो ये हम पर सारा कुछ डाल देंगे। मुझे बड़ा दुख हुआ। कितनी बेहिसी दुनिया में आ चुकी थी, मैं अंदाज़ा भी नहीं कर सकती थी। लेकिन तभी मुझे ये भी एहसास हुआ कि अकेले वो आदमी तो नहीं थे। मैं खुद भी इन सब में शामिल थी, क्योंकि बच्चे काफ़ी देर से शीशे के बाहर खड़ा रो रहा था। मगर मैंने इतना तक नहीं पूछना गवारा ना किया कि बेटे तुम क्यों रो रहे हो, बल्कि इसने वहाँ से भगाने की कोशिश की। मुझे समझ आ गया था कि किसी से भी मदद मांगना बिल्कुल बेकार है। जो करना है वो खुद ही करना है। मैं जाकर इस औरत के पास बैठी और बच्चे को कहा, मेरी मदद करो, हम इससे गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाते हैं। मदद के नाम पर वो आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैंने अस्पताल का नाम दिया तो बच्चा एकदम से पीछे हो गया और बार बार नफ़ी में सर हिलाने लगा। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने पूछा, क्या बात है बेटा, अपनी माँ का इलाज नहीं करवाना तुम्हें? लेकिन वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर दोबारा फिर से नफ़ी में सर हिलाकर बोला, नहीं, अस्पताल नहीं जाना, अस्पताल नहीं जाना। तुम अपनी माँ की हालत देख रही हो, इससे अस्पताल ही लेके जाना होगा। यहाँ सड़क पर अब कौन सा डॉक्टर आकर तुम्हारी माँ का इलाज करेगा? अजीब बातें करते हो बेटा, तुम इतने छोटे भी नहीं। खुद इस बच्चे पर एकदम से गुस्सा आ गया, लेकिन मैं अपना गुस्सा ज़ब्त कर गई, क्योंकि मैं मदद करके एहसान नहीं करना चाहती थी। अगर अल्लाह ने मुझे मदद करने की तौफीक दे दी तो मैं अपनी इस नेकी को ज़ाया भी नहीं करना चाहती थी। चलो उठाओ अपनी माँ को मेरे साथ। लेकिन वो बच्चा पीछे ही था, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा और बोला, नहीं नहीं, अस्पताल नहीं जाना, मेरी माँ अस्पताल नहीं जाएगी। मैं वहीं पर खड़ी हो गई और कमर पर हाथ रखकर इर्द गिर्द देखने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। वो बच्चा मदद भी चाहता था और औरत की हालत भी काफ़ी ख़राब है। यहाँ सब के वो सब अपनी ही सुध बोध भी नहीं है। वो लोग अस्पताल भी नहीं जाना चाहते। क्या करूं, मैं किसे बुलाऊं? मैंने इसी वक्त अपने शोहर को फ़ोन करना चाहा, लेकिन जैसे ही मैंने मोबाइल निकालने के लिए अपने पर्स में हाथ डाला तो देखा मेरे पर्स में मोबाइल ही नहीं था। मैं चौंक के जल्दी जल्दी मैंने पूरा बैग छान मारा, लेकिन मुझे कहीं भी मोबाइल नहीं मिला। इर्द गिर्द भी देख लिया, मगर मोबाइल का नामो निशान तक नहीं था।
میں ایک دم سے پریشان ہو گئی کیونکہ میرا نیا ماڈل کا موبائل تھا جو کہ میں نے پچھلے مہینے ہی خریدا تھا۔ اس کا نہ ملنا میرے لیے واقعی میں ہرگز پریشانی والی بات تھی۔ میں نے بچے کو پوچھا کہ بیٹا، میں نے تو میرا موبائل نہیں دیکھا۔ تو وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگا اور بولا، باجی میری ماں مر رہی ہے اور تم مجھ پہ چوری کا الزام لگا رہی ہو۔ مجھے خود پر بھی افسوس ہوا کیونکہ وہ بچہ تو میرے قریب تک نہیں آیا تھا، پھر میرا موبائل وہ کیسے نکال سکتا تھا؟ مجھے واقعی میں شرمندگی ہوئی۔ باجی میری ماں، وہ بچہ میرا بازو کھینچنے لگا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے صبر سے کام لیتے ہوئے بچے کو پیچھے کیا اور اس کی ماں کو بمشکل اپنے سہارے اٹھا کر گاڑی میں لا بٹھایا۔ وہ بچہ بھی ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، لیکن اندر ہی اندر میں نے سوچ لیا تھا کہ جو بھی قریبی اسپتال ہوگا عورت کو وہاں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں صرف اتنی ہی مدد کر سکتی تھی، اس سے زیادہ مدد کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ ایک میرا موبائل پہلے ہی گم ہو چکا تھا، لیکن مجھے یہ بھی سہارا تھا کہ ہو سکتا ہے گاڑی میں کہیں پر گر گیا ہو۔ سیٹ کے نیچے میں گھر جا کر دیکھ لوں گی۔ ہم لوگوں نے گاڑی چلانا شروع کی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی وہاں پر ایک اسپتال دکھائی دیا۔ میں عورت کو لے کر اسپتال جانے لگی تو وہ لڑکا مجھے روکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں پانی تھا۔ میں نے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، بیٹا تم مجھے اپنی ماں کو اسپتال کیوں نہیں لے کے جانے دے رہے ہو؟ تو اس کی حالت دیکھ کر نہیں رہے، وہ مر جائے گی۔ لیکن وہ بچہ میرے آگے ہاتھ باندھ کر بولا، باجی میری ماں کو ہسپتال مت لے کے جاؤ، مت لے کر جاؤ، برباد ہو جاؤں گا میں۔ میری ماں کو اسپتال مت لے کے جاؤ۔ میں نے بچے کی بات سنی انسنی کر دی اور کہا، تمہیں نہیں پتا، تم خاموش ہو کر یہاں پر بیٹھو۔ ہم لوگ اسپتال کے اندر گئی۔ میں نے وہیں پر وارڈ بوائے کو اسٹریچر لانے کا اشارہ کیا تو میرے اشارے پر وہ اپنا اسٹریچر لے آیا، جس پر ہم اس کڈنی کو لٹا کر آپریشن کے اندر ہسپتال کے اندر شفٹ کیا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے لگے۔ میں باہر کمرے میں کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ کب ڈاکٹر باہر آئے اور میں وہاں سے جا سکوں۔ جب وہ لڑکا کمرے کے باہر آگے پیچھے ٹہر رہا تھا، تمہیں بھوک لگی ہے، کھانا کھاؤ گے؟ اچانک سے مجھے بچے کی بھوک کا احساس ہوا تو میں نے پوچھا، لیکن وہ بچہ نفی میں سر ہلا کر بولا، نہیں میں یہیں پر رکھوں گا، میری ماں کو کچھ ہو نہ جائے ورنہ۔ میں نے کندھے اچکا کر کینٹین کی جانب چل دی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو میں نے ہاتھ میں ایک سینڈوچ اور پانی والی بوتل تھام رکھی تھی۔ آتے ہی میں نے بچے کو وہ کھانے کے لیے دیا تو وہ بھوکا کی طرح کھانے لگا۔ تبھی ڈاکٹر باہر آئے اور دوسرے وارڈ میں جانے لگے۔ میں نے فوراً سے ڈاکٹر کو اس عورت کے متعلق پوچھا تو ڈاکٹر نے کندھے اچکا کر کہا، بی بی ٹھیک ہے، ہم اسے وارڈ میں شفٹ کر رہے ہیں، وہاں پر تم لوگ مل لینا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ صاف لگ رہا تھا وہ ڈاکٹر ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا یا پھر کترا رہا ہے، لیکن میں نے اس بات کو بالکل ہی نظر انداز کیا کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ سرکاری ڈاکٹروں کا یہی حال ہے۔ وہ مریض اور اس کے گھر والوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے۔ کچھ دیر بعد ہم لوگ وارڈ میں آئے تو دیکھا وارڈ میں کہیں پر بھی وہ عورت موجود نہیں تھی۔ وہ بچہ بھی میری طرح کافی پریشان ہو گیا۔ ہم نے پورا وارڈ کھنگال مارا، نرسوں ڈاکٹروں کو پوچھا تو انہوں نے کہا، ہم نے تو وارڈ میں اس عورت کو شفٹ کرایا ہے، لیکن ہماری تو جان پر بن چکی تھی۔ وارڈ چھوڑو، ہم نے پورا اسپتال چھان مارا، لیکن ہمیں وہ عورت کہیں بھی نہیں ملی۔ بالآخر وہ بچہ اونچی آواز میں رونے لگا۔ مجھے اس بچے پر بہت ترس آ رہا تھا اور خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ ایسے کیسے وہ عورت تو غائب ہو سکتی ہے۔ میں بچے کو چپ کرانے لگی تو وہ نفی میں سر ہلا کر بولا، نہیں، میری امی کو وہ لوگ لے گئے ہیں، میری امی کو لے گئے ہیں وہ لوگ۔ وہ اونچی اونچی آواز میں رونے لگا۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو لوگ وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ تبھی ایک آدمی میرے پاس آیا اور بولا، بی بی یہ بچہ تمہارا ہے کیوں؟ کیونکہ صاف لگ رہا تھا اس بچے کا حلیہ بہت خراب تھا، جبکہ میں ایک اچھے حلیے میں تھی۔ لوگوں کو لگا کہ شاید میں اس بچے کو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں یا پریشان کر رہی ہوں۔ میں نے اس آدمی کو جیسے تیسے کر کے مطمئن تو کر دیا تو وہ بچہ بھی پوچھنے لگا، بتاؤ بیٹا، کیا یہ عورت جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے؟ تمہاری امی کہاں پر ہے؟ بچے نے بھی وہی بات بتائی جو میں نے ساتھ میں اس کو بتائی تھی۔ اس نے اپنے ساتھ ایک دو اور لڑکوں کو لیا اور پورے اسپتال میں اس بچے کی ماں کو میرے ساتھ ڈھونڈا۔
ہماری جان پر بنی ہوئی تھی۔ میں بچے کے پاس گئی اور پوچھا، بیٹا تمہیں کیا پتا ہے کون لے کر گیا ہے؟ تم یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ تمہاری ماں کو لے گئے ہیں؟ کیونکہ وہ میری ماں سے بھیک منگواتے ہیں۔ کون لوگ ہیں بیٹا؟ بچوں کی بات سن کر میرا ماتھا ایک دم سے کھٹکا، لیکن وہ خاموش ہو گیا۔ مجھے بتاؤ بیٹا، کیا بات ہے؟ وہ کھل کر بتاؤ، میں ایک جرنلسٹ ہوں، تو میں تمہیں تمہاری ماں تک پہنچا کر رہوں گی، اور اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی برا کر رہا ہے تو اسے بھی اس کے انجام تک پہنچاؤں گی۔ لیکن وہ بچہ کافی ڈرا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ میرے پیچھے کسی کو دیکھ رہا ہے۔ میں نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، البتہ وہاں سے تھوڑا دور ویٹنگ ہال میں کافی لوگ بیٹھے تھے۔ اب میں یہ یقین دہانی سے تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہاں پر کون سا شخص تھا تو بیٹھے بیٹھے اس بچے کو ڈرا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہیں کوئی ڈرا رہا ہے کیا؟ مگر وہ بچہ خاموش ہو گیا۔ بیٹا مجھے کھل کر بتاؤ، کیا یہاں پیچھے کوئی بیٹھا ہے جو تمہیں دھمکا رہا ہے یا ڈرا رہا ہے؟ اگر ان دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہے تو مجھے بتاؤ، جہاں پر تم کسی کو جانتے ہو میرے علاوہ۔ میرے دماغ میں جتنے بھی سوال آ رہے تھے میں نے بچے کو پوچھنا شروع کر دیے، لیکن بچہ بھی ایسا ضدی تھا کہ اس نے میرے سوال کا ایک بھی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے جا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس کا رونا بند ہو گیا تھا، لیکن کونے میں بیٹھا وہ مسلسل سسک رہا تھا، جیسے اپنے رونے کو قابو میں پانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن پھر بھی خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اس آدمی کو منع کر دیا کہ تم عورت کو مت ڈھونڈو، میں کل پولیس کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گی اور یہاں کے CCTV کیمروں میں پوری فوٹیج نکلواؤں گی۔ تب تک بچے کو میں اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوں۔ وہ آدمی شاید کوئی ذمہ دار شہری تھا، تبھی اس نے مجھ سے میرا پورا بایو ڈیٹا لیا اور میرا نمبر اور شناختی کارڈ کی تصویر بھی کھینچ لی کہ اگر آپ نے اس بچے کے ساتھ کچھ بھی کیا تو ہم تھانے میں آپ کا نمبر اور شناختی کارڈ دے دیں گے، اور وہ روز جب تک اس کی ماں نہیں مل سکتی مجھے فون کر کے پوچھتا رہے گا۔ مجھے یہ سب بالکل بھی عجیب نہیں لگا تھا، بلکہ خوشی ہوئی تھی کہ ہمارے علاقے اور معاشرے میں اس طرح سے لوگوں کو شعور مل رہا ہے۔ میں اور وہ بچہ گھر آ گئے۔ وہاں آتے ہی میں نے بچے کو اپنے بیٹے کے کچھ کپڑے نکال کر بدلنے کے لیے دیے۔ وہ واش روم چلا گیا۔ کافی دیر بعد واپس آیا تو نہایا دھویا اور نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ مجھے اس پر بڑا پیار آیا کہ وہ تو بالکل معصوم تھا، لیکن بھیک مانگنے اور زمانے کی گرد میں چھپ کر کتنا برا لگ رہا تھا۔ پر اب جیسے ہی نہا کر نکلا تو ایک دم سے آنکھوں کو بھی بھلا لگنے لگا۔ میں نے دوبارہ پھر سے کھانا بچے کے آگے رکھا۔ وہ جو کھانا کھانے لگا، اس کے بعد نرمی سے پوچھا، اب تم اپنی پوری کہانی مجھے بتا سکتی ہو؟ لیکن وہ خاموش رہا۔ میں نے بہت کوشش کی، ہر طرح سے اس سے وہ بات اگلوانے کی کوشش کی، لیکن بچے کی چپ نہیں ٹوٹی۔ یوں لگ رہا تھا وہ کافی ڈرا سہما ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ 1-2 دن تک اسے یہاں پر ہی رکھوں گی، شاید یہ میرے ساتھ گھل مل جائے اور پھر کوئی معلومات دے سکے۔ لیکن میرا یہ اندازہ بالکل غلط تھا، کیونکہ اگلے 2 دن میرے ساتھ رہنے کے باوجود بچے کی چپ نہیں ٹوٹی تھی۔ پہلے پل جو تھوڑی سی بات اس نے ہسپتال میں میرے ساتھ کی تھی، اب تو وہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ میں تھک چکی تھی۔ میں نے پولیس سے رابطہ کیا اور انہیں لے کر اپنے ساتھ ہسپتال کی CCTV فوٹوز دیکھنے کے لیے آ گئی، لیکن وہاں پر کوئی بھی مواد موجود نہیں تھا۔ جس تاریخ ہر وقت کی فوٹوز ہم لوگ مانگ رہے تھے وہ کمرے میں سے ڈیلیٹ تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا، اور آخر کیسے یہ سب ہو سکتا ہے؟ وہ عورت دیکھنے میں بہت غریب اور لاچار لگ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود آخر ایسا کون تھا جو اسے یہاں سے اغوا کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ اس عورت کی حالت تو اتنی خراب تھی کہ اپنی مرضی سے وہ اپنا ہاتھ بھی اوپر اٹھا کر منہ تک نہیں لے کے جا پا رہی تھی۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ میرا دماغ بری طرح سے گھوم رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اب میں سوشل میڈیا پر ایک مہم چلا کر اس عورت کے کیس کی پوری ڈیٹیلز وہاں پر دے دوں گی۔ 2-3 دن تک یہ کام کرنے کا میرا ارادہ تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ہمارے ساتھ ایک عجیب و غریب سا واقعہ ہو گیا۔ ایک دن میں کچن میں پانی لینے گئی تو میں نے دیکھا اس بچے جس کا نام ریحان تھا، اس کے کمرے میں لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے یوں ہی اندر جھانکا کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔
वो बच्चा बिस्तर पर औंधे मुंह लेटा हुआ था और पंखा बंद था। मुझे लगा कि शायद गर्मी में ही सो गया। आगे जाकर मैंने इसे उठाने की कोशिश की तो देखा बच्चे ने कंबल का थोड़ा सा हिस्सा अपने मुंह में दबोच रखा था और वो रो रहा था। घुट घुट के इसके रोने की आवाज़ बाहर ना चली जाए। ये देखकर मेरा दिल हलक में आ गया। मैंने फौरन इस बच्चे को सीधा करके पानी पिलाया और पूछा, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? लेकिन वो खामोश रहा। इसने अपने रोने की वजह नहीं बताई। मैंने बतेरी कोशिश की, मेरे शोहर ने, मेरे बेटे ने, लेकिन वो बच्चा बोल के ही नहीं दे रहा था। काफ़ी डरा और सहमा हुआ था। मुझे अब समझ में आया कि वो बच्चा जब से मेरे साथ रह रहा है इसकी आंखें क्यों सूजी होती थी। ये नहीं वो यूं ही रातों को छुप छुप के मुंह में कपड़ा दे के रोता था, लेकिन बताता नहीं था किसी को भी। ये मामला मेरे लिए बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका था। मैंने एक दिन सोच लिया कि अब जो भी होगा मुझे इस बच्चे की माँ को ढूंढ कर लाना चाहिए। न जाने बच्चे के दिमाग पर क्या कुछ असर पड़ रहा है। ये सोचकर मैंने अपना कैमरा ऑन करके लॉन्च में लगा दिया और इस बच्चे के लिए एक तारीफ़ी वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। लेकिन जैसे ही मैंने अभी आधी वीडियो रिकॉर्ड की, वो बच्चा मेरे सामने आ गया और आकर अपने हाथ मेरे आगे जोड़ दिए। मैंने वो वीडियो वहीं रोक दी और पूछा, क्या बात है बेटे, तुम क्यों इतने परेशान हो? मुझे कुछ बताते भी नहीं हो। लेकिन वो बच्चा हाथ जोड़कर खामोश रहा। मेरे मुसलसल पूछने पर सिर्फ इतना बोला, खुदा का नाम है आप ये वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर मत डालिएगा। लेकिन क्यों ना डालूं? इससे तुम्हारी माँ मिल जाएगी। वो नफ़ी में सर हिलाकर बोला, नहीं, मेरी माँ नहीं मिलेगी। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कहाँ पर है? बच्चे ने हाँ में सर हिलाया। ये देखकर मेरा दिमाग घूम गया। मुझे इस पर बहुत शदीद गुस्सा आया कि जहाँ पर भी इतनी परेशान हो रही हूँ, इस बच्चे को अपने पास रखा हुआ है। पुलिस को लेकर मैं बार बार अस्पताल के चक्कर लगा रही हूँ, मुझे वो फ़ोटोज भी नहीं मिली। और ये बच्चा जानता है कि इसकी माँ कहाँ पर है, लेकिन फिर भी वो खामोश है। लेकिन फिर भी मैंने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए कहा, रेहान मुझे साफ साफ बता दो, जो भी मामला है तुम्हारी माँ कहाँ पर है, मैं इसे बचा लाऊंगी और तुम लोगों को एक अच्छी राइश भी दूंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारी माँ को कोई नौकरी भी दिलवा दूंगी, तुम्हें कोई काम भी दिलवा दूंगी, तुम लोगों की ज़िंदगी बदलने की पूरी कोशिश करूंगी। बस मुझे ये बताओ तुम्हारी माँ है कहाँ पर? वो बच्चा खामोश था, साथ ही इसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू नीचे गिरने लगे, जिन्हें देखकर मेरे दिल एकदम से सींच गया। इस बच्चे को देखकर एक बात का तो मुझे यकीन हो चला था कि कोई बात तो ज़रूर है, और वो बात इतनी छोटी नहीं, कोई बड़ी बात है जिसका दुख वो बच्चा अपने दिल पर उठाए फिर रहा था और वो किसी को भी नहीं बता रहा था। अब बताने की वजह डर थी या मेरे घर में रहना था, इस बात का अंदाज़ा मैं नहीं कर पा रही थी। रेहान बेटा, मैं जो कुछ पूछ रही हूँ मुझे वो बताओ। देखना मैं बहुत ताकतवर हूँ, हम बहुत जल्द तुम्हारी माँ को वो जहाँ पर भी है बचा कर ले आएंगे। मेरा थोड़ा समझाने पर वो नरमी से बोलना शुरू हुआ कि हम लोग पैदाइशी भिखारी हैं, लेकिन मेरी अम्मा कभी भी हमसे भीख नहीं मंगवाती थी, बल्कि हमें छुपा छुपा कर रखती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें भी भीख मांगने से बचाने के लिए इसने वो इलाका भी छोड़ दिया। मेरे अब्बा भी बड़े मेहनती थे। मेरे माँ बाप वहाँ से दूर आ गए और हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे। मैं तकरीबन 4 साल का था। 4 साल मेरे माँ बाप ने मेरी बड़ी अच्छी परवरिश की। मेरी और एक बहन भी थी। फिर एक दिन यूँ हुआ कि मेरी बहन घर वापस नहीं आई। हमने बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली, तो मजबूरन अम्मा ने अपने घरों से रब्ता किया, क्योंकि बेकारी ऐसे मामलात में बहुत तेज़ होते हैं। किसी का भी कोई शख्स या कोई चीज़ गुम हुई हो तो इन्हें हर बात का इल्म होता है। जब मेरी बहन के मुतल्लिक मेरी माँ ने वहाँ पर रब्ता किया तो उन्होंने बगैर डरे जिसके बता दिया कि उन्होंने ही मेरी बहन को उठाया है। अम्मा ने इनसे बहुत मिन्नतें समाजत की कि मेरी बच्ची को मुझे वापस लौटा दो, लेकिन उन्होंने अम्मा की बात नहीं मानी और कहा कि तुम वापस आ जाओ, हम अपने घरों को कभी भी अलग अलग नहीं करना चाहेंगे। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम वापस हमसे आकर मिल जाओ
اور ہمارے ساتھ دوبارہ سے بھیک مانگو۔ جب یہ بچے بڑے ہوں تو یہ بھی بھیک مانگیں گے۔ لیکن امی نے انکار پر انہوں نے بھی دھمکی دی کہ اگر وہ واپس نہ لوٹی تو وہ اس بچی کو مار دیں گے۔ مجبوراً ہم سب لوگ وہاں پر آ گئے واپس، لیکن ہماری قسمت پھوٹی کہ انہوں نے پہلے ہی بچی کو کہیں بیچ دیا تھا۔ میری بہن دوسرے کسی علاقے میں اسمگلر ہو گئی تھی۔ پہلے تو یہ کام بڑا عام لگتا تھا، لیکن جب یہ خود پر بیتا تو پھر پتہ چلا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ وہ رات ہم سب کے لیے بڑی مشکل تھی۔ پھر ہم نے دوبارہ وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا تو ان لوگوں نے دھمکی دی کہ اگر دوبارہ یہاں سے بھاگے تو وہ میری جان بھی لے لیں گے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میری بہن کو کسی طرح بھی واپس لا سکیں۔ انہوں نے ہمیں لالچ میں وہاں پر روک لیا اور ہم دوبارہ سے وہی کام کرنے لگے جس سے میری ماں ہمیں بچانا چاہتی تھی۔ میں، میرے ابا، میری اماں، ہم صبح صبح بھیک مانگنے کے لیے نکل جاتے تھے۔ تقریباً 3 ماہ ہم وہاں پر ان کے لیے بھیک مانگتے رہے۔ پھر ایک دن مجھے پتہ چلا کہ میری بہن مار دی گئی ہے۔ وہ کہیں نہیں گئی تھی، بلکہ ایک بہت بڑے آدمی کو گردے چاہیے تھے اپنی بیٹی کے لیے، کیونکہ اس کی بیٹی کے گردے پیدائشی طور پر ٹھیک نہیں تھے، اور خدا کی کرنی ایسی کہ میری بہن اور اس بچی کے گردہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ کر گئے، تو انہوں نے میری بہن کو بیچ دیا تھا، مگر زندہ نہیں مردہ۔ اس بات کا پتہ مجھے تب چلا جب ایک دن میں بھیک لے کر مالک کے پاس جا رہا تھا۔ ہماری دن کی جتنی بھی بھیک ہوتی تھی ہم مالک کو جا کر تھما دیتے تھے، اور وہیں ان پیسوں کو سنبھال کر رکھتا تھا۔ وہ پیسے ہمارے ہی ہوتے تھے، لیکن اس کی حفاظت کی ذمہ داری مالک کی تھی۔ تبھی میں نے سنا ایک آدمی مالک کو میری بہن سونیا کے متعلق یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ اس کے پیسے آ گئے ہیں۔ میں چھپ کر ان کی بات سننے لگا تو مجھے پوری بات کا علم ہو گیا۔ میں ویسے ہی واپس پلٹا اور جا کر اپنی ماں کو بتا دیا۔ یہ بات سن کر میری ماں کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ جب میں وہاں سے بھاگا تو ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میں ان کی ساری بات سن لی ہے۔ وہ میرے پیچھے پیچھے آئے اور آ کر میری ماں کو نشے کے ٹیکے لگا دیے، پر مجھے بھی بہت مارنے پیٹنے کے ساتھ دھمکیاں دی کہ خبردار تم نے یہ بات باہر پہنچائی ہے، تم نے ہمارے خلاف کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو ہم تمہاری ماں کی جان سے مار دیں گے۔ باجی، میری بات کا یقین کریں، ہم بھیک مانگنے والے بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ظلم انہوں نے میرے ساتھ بھی کیا۔ میری ماں کو ابھی وہ غریب دوائیاں دینے کے بعد انہوں نے مجھے ڈرانے اور دھمکانے کے لیے میرے باپ کی جان بھی لے لی۔ تقریباً 1 مہینہ انہوں نے مجھے اور میری ماں کو اپنی قید میں رکھا۔ وہ یوں ہی کرتے تھے، کوئی بھی اگر انہیں تنگ کرنے یا ان کے ساتھ دغا کرنے کی کوشش کرتا تو اسے اپنی قید میں رکھتے، پھر اس سے حلف لیے جاتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ وفادار ہے۔ ہمارے ساتھ بھی انہوں نے یہی کرنے کا سوچا تھا، لیکن میں اپنی بہن کی موت دیکھ چکا تھا، اپنے باپ کی موت دیکھ چکا تھا۔ میری ماں کو انہوں نے دوائیاں لگا دی تھی، پر میں اپنا وہ حال نہیں چاہتا تھا، سو میں نے ان کے ساتھ جھوٹا حلف اٹھا لیا کہ میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ جب انہوں نے ہمیں اپنی قید سے نکالا تو ایک دن موقع پا کر میں نے اپنی ماں کو ساتھ لیا اور وہاں سے بھاگ آیا۔ اماں میں جتنی ہمت تھی وہ میرے ساتھ چلتی آئی، لیکن آخر کار اماں کی ہمت دم توڑ گئی اور وہاں سڑک پر بیٹھ گئی۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ وہ لوگ ہمارا پیچھا نہ کر رہے ہوں۔ تبھی میں نے آپ کو دیکھا، آپ سے مدد مانگنی چاہی تو آپ نے دیر کر دی۔ مدد تو کی تھی مگر دیر ہو گئی تھی۔ وہ لوگ وہاں ہمارے پیچھے پیچھے آ چکے تھے، اور آپ کا موبائل بھی میں نے ہی اٹھایا تھا، کیونکہ میں یہی چاہتا تھا کہ آپ جلد سے جلد تھانے چلیں، مگر آپ نے میرے اشارے کو نہیں سمجھا۔ اس وقت میں اتنا ڈرا اور گھبرایا ہوا تھا کہ بول کر اپنی بات نہیں بتا سکتا تھا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ اسپتال لے گئے، اور میں یہ بات بھی جانتا تھا اسپتال جاتے ہی وہ لوگ کسی نہ کسی طرح میری ماں کو وہاں سے اٹھوا لیں گے، کیونکہ ان لوگوں کے رابطے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہسپتال جانے کے بعد میں پورا وقت ادھر کمرے کے باہر بیٹھا رہا اور مجھے یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ برا ہوگا، اور پھر وہی ہوا۔ میری ماں نہیں ملی۔ جب آپ لوگ اسپتال میں میری ماں کو ڈھونڈ رہے تھے
تو میں نے اپنی ماں کی لاش دیکھی تھی۔ وہ اسپتال کے پچھلے سین میں مردہ حالت میں پڑی تھی۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا، لیکن مجھے اس جگہ کا علم تھا۔ جب بھی کسی کو اسپتال سے غائب کروانا ہوتا تو وہیں پر یا تو باندھ دیتے تھے یا پھر اسے مار کر پھینک دیا جاتا تھا۔ بعد میں کچھ کارکن بھیج کر اسے وہاں سے اٹھوا لیا جاتا تھا جب ارد گرد کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ میری ماں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ میں یہ بات آپ کو تب ہی بتا دینا چاہتا تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ اگر یہ بات میں نے آپ کو بتا دی تو کہیں وہ لوگ آپ کے ساتھ بھی برائی نہ کریں، آپ کو بھی پریشان نہ کریں۔ میں یہاں آپ کے گھر آ گیا، لیکن مجھے یہی ڈر ہے کہ وہ لوگ کہیں آپ کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ بس اپنی ماں کا غم ہی مجھے ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ میں بالکل اکیلا ہو چکا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آخر میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، جبکہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بچے کو میں کیسے ہمت دلاؤں۔ میں نے اس سے پانی وغیرہ پلایا اور پھر نیند کی دوائی دے کر کمرے میں سونے کے لیے لٹا دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکے کو میں ضرور انصاف دلواؤں گی، لیکن جو ہوا وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ہم سب نے رات کا کھانا کھایا۔ میں نے ریحان کے لیے اس کی مرضی کا کھانا پوچھ کے بنوایا تھا۔ ابھی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے مجھے کیا کرنا ہے۔ میں تھوڑا وقت لینا چاہ رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ہم سوئے تو سوتے ہی رہ گئے۔ جب ہماری آنکھ کھلی تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ہمارے گھر کے ایک ایک شے چوری ہو چکی تھی۔ پچھلی رات ہمارے گھر میں بہت بڑا ڈاکہ پڑا تھا۔ میں نے گھبرا کر اس لڑکے کے کمرے میں جھانکا تو وہاں پر وہ بھی موجود نہیں تھا۔ میرا لیپ ٹاپ، موبائل، چابیاں، گھر کا سارا قیمتی سامان، ہماری مشینیں، ہر شے یوں لگتا تھا کہ صفا چٹ کر دی ہوں۔ تھانے میں رپورٹ کرواتے تو کیا رپورٹ کرواتے، یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب ہم لوگ اٹھے تھے اسی وقت بھی ہماری حالت کافی خراب تھی۔ فوراً سے پہلے تو پولیس کو بلایا، پھر ہم نے اپنا میڈیکل کروایا تو پتہ چلا کہ پچھلی رات ہمیں نیند کی بہت سی گولیاں دی گئی ہیں، جن کے ذریعے اثر ہم لوگ جاگ نہیں پائے اور ہمارے گھر میں ڈکیتی ہو چکی تھی۔ یہ واقعہ میرے لیے بہت بڑا تھا، کیونکہ میں نے ہمدردی کرنا چاہی تھی۔ مجھے تو بیکاری پہلے بھی اچھے نہیں لگتے تھے، مگر اس لڑکے نے اپنی اداکاری اور اپنی کہانی سے مجھے یوں الجھا لیا کہ میں نے صحیح اور غلط کی تمیز بھی بھلا دی، اور آج اس کا انجام مجھے یہ بھگتنا پڑ رہا تھا کہ میرا سارا گھر خالی تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بچے نے اتنے دن کیوں لیے، یا شاید وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہمارے ہاتھ کہاں تک ہیں۔ بے شک میں ایک جرنلسٹ تھی، لیکن جرنلسٹ بھی بہت معمولی درجے کی، تو شاید وہ یہی جانچنا چاہتا تھا اور اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گیا۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔